बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जो मौसम के असरात हैं उससे आपने अपने आप को भरपूर तरीके से बचाने की कोशिश की होगी, क्योंकि मेरे साथ मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ जो साथी एंकर है इशफाक इसाक सत्ती, आज उनकी तबीयत मुझे कुछ नासाज। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। ये तो कॉफी के एक सिप के बाद और जो कुछ सेल्फ मेडिकेशन के बाद थोड़ी बहुत आवाज़ शायद निकल पाए, लेकिन आवाज़ में तब्दीली आप सब महसूस करेंगे। और वैसे तब्दीली अच्छी चीज़ होती है अगर ऑर्गेनिक हो, लेकिन ये जो बीमारियों के नतीजे में ये वैसे फोर्सफुल तब्दीली होती है वो अच्छी नहीं होती। जस्ट सेइंग। बिल्कुल। अच्छा जी, थोड़ी सी ज़रा याद दहानी के लिए, क्योंकि शाम में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ वो बड़ा ड्रामेटिक भी था और सारी दुनिया की नज़रें उस पर फिक्स हो गई। हेडलाइंस बनने लगी, हाईलाइट होने लगी इश्यूज, और वहाँ पर डिस्कशन जो है वो गज़ा से निकल के शाम की तरफ चली गई, जो कि ज़ाहिर है इट मेक्स सेंस। लेकिन गज़ा को भूलना नहीं चाहिए, वहाँ पर भी अभी वही मामलात हैं, वही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम वहाँ पर देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मरतबा फिर चले, उन्होंने इस बात का कहते हैं ना, एक बार फिर से इसको इनिशिएट किया, उन्होंने जंग बंदी के लिए करारदाद वहाँ पर जो पेश हुई थी उसको मंजूर कर दिया है। और मैं वैसे एक चीज़ ये कहता हूँ सदफ कि आप एक जानिब गज़ा की सूरत हाल देख रहे हैं, लेबनान की सूरत हाल आपने देखी, ईरान के ख़िलाफ़ जो महाज खोला था वो आपने देखा, और अभी शाम में जिस तरीके से न सिर्फ ये कि फ़ज़ाई बमबारी हम देख रहे हैं कि वो किया जा रहा है, फ़ज़ाइया के हमले इसराइल के, और ज़मीनी कार्रवाई भी उसकी अपनी जानिब से, उसने अपना एक बफर जोन वहाँ पर कायम कर लिया है, यानी कि मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। तो आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि एक इतना सा इसराइल, इत्तू सा इसराइल इतना सारा कुछ कैसे कर सकते हैं। मीनवाइल ईरान की जो करेंसी है वो इस वक्त कम तरीन सतह पर आ गई बिकॉज ऑफ द सिनेरियो। सो इस पर भी जाहिर है आगे आने वाले दिनों में, और जब आप सोच रहे होंगे क्या सुबह सुबह हम ऐसी बातें कर रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ये याद दिलाना भी ज़रूरी है कि एक्चुअली दुनिया में जो है बहुत सारे इश्यूज जब हाईलाइट होते हैं तो जो बहुत इश्यूज होते हैं जिन पे हम डिस्कशन सालों से कर रहे हैं वो दब जाते हैं। चले जी, तो आगे बढ़ते हैं और वेदर से हमने इसलिए भी जिस चीज़ से मैं मुतासिर हूं उसका तज़किरा करें सदफ प्लीज, क्योंकि अब हम देख रहे हैं मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई है, तो ऐसे में कराची में भी इसके असर आना शुरू हो गया। कराची से हम इसलिए आगाज़ करते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना फर्स्ट हैंड हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो हम आपके साथ इसलिए भी शेयर करते हैं। और फिर जब कोयटा से हवाएं चलती हैं तो यहाँ आती हैं, तो कोयटा में हमें बताया जा रहा है जी दर्जा हरारत -5 है बाय द वे, और सर्द हवाएं हैं। ये देखें ना, लेकिन हम मुल्क भर से आगाज़ कर लेते हैं, कर ले जी। और सबसे कम दर्जा हरारत लेह है, ये यहाँ पर -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और इसके साथ साथ स्कर्दू -7, कालाम कल्लात -6, गिलगित स्टोर -5, दीर -4 और इस्लामाबाद -1। ओह नाइस। पेशावर में 3, लाहौर मुल्तान में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज सुबह 7 बजे या 6:30 से पौने 7 बजे का जो दर्जा हरारत था वो था 11, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अभी सिंगल डिजिट में नहीं आया, अभी सिंगल डिजिट में नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ज़रा सोचिए कि जहाँ पर 13 पे यह हाल है, तो जहाँ -11 और 13 पे, तो जहाँ -11 और -13 होंगे तो वहाँ पर क्या हाल होगा। तो लेकिन अशफाक एक चीज़ बता दें, जैसे जब बारिश होती है तो कहीं कहीं कराची में बारिश होती है, कहीं नहीं होती है। इसी तरीके से सर्दी में भी टेम्परेचर कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। बताया जा रहा है कराची का कम से कम दर्जा हरारत, जैसे कि अशफाक कह रहे हैं 11, तमाम जिना टर्मिनल पर कम से कम 9 और मसरूर बेस पर 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया आज जी। अब आप सोचें जिना टर्मिनल पर 9 है, और कह रहे हैं जी आगे आने वाले दिनों में ये मजीद तो मतलब ये है दर्जा हरारत में कमी होगी, यानी कि सिंगल डिजिट पे चला गया। तो एयरपोर्ट की हदूद पर अगर कोई इस्लामाबाद से आ रहा होगा तो उसको कोल्ड वेलकम करने के लिए निस्बतन, वरना तो -1 से कहाँ 11, तो आप ये देखें कि वो सलूट किया जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई जी। हम आपको बता चुके हैं कि दिसंबर में कराची का टेम्परेचर क्या रहेगा, और फिर ये है कि जिना टर्मिनल पे वैसे मसरूर बेस पर भी आप देख लें 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ेगी, सबने बड़ी एहतियात करनी है जी, गेट वैक्सीनेटेड। और उसके साथ साथ वैसे कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, कल ही मैं सदफ से ये बात कर रहा था। अब वैक्सीनेशन हो सकती है अगर कोल्ड शॉट की हम बात करें तो। हाँ, लेकिन उसके असरात 2 महीने बाद होंगे ना, और उसका मतलब भी ये नहीं है कि वो आपको उससे महफूज रखेगा, वरना मैं महफूज रहता। कि सितंबर अक्टूबर में आप लगवाते हैं, हाँ, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि उसके 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने बाद आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। अच्छा जी, लेकिन ये है कि वक्फे से तेज हवाएं भी चलेंगी, तो एहतियात करें। घर से जब आप बाहर निकलें तो जैकेट, स्वेटर, इन चीज़ों का, शॉल का इस्तेमाल ज़रूर करें जी। हाँ, हुण की है। अब एकदम हम बात कर रहे थे मौसम की,
اور ایک جانب سرد موسم ہے لیکن سیاسی اچھا ویسے ایک بات بتاؤں گورنمنٹ وڈ بی کوائٹ کنٹینٹ کہ جو ان کے ساتھ ابھی جو سچویشن رہی اور جس طریقے سے دے ہیو دا اپر ہینڈ ڈونٹ یو تھنک صدر اپر ہینڈ ان واٹ سینس ان دیٹ سینس کہ 24 نومبر کا وہ جو سارا معاملہ تھا اس کا ایک طریقے سے فلاپ ہونا لوگ تو نکلے یہ بات نہیں کہ وزیر اعلی نہیں ہوگی یا جو بھی کال پہ لیکن ان کو مینیج نہیں کیا گیا اور جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہو سکے کیونکہ اس کے سامنے کوئی انہوں نے مطلب جو امپیکٹ اس احتجاج کا گورنمنٹ پہ آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا بلکہ کل کاشف عباسی صاحب ایک بڑے زبردست عظیم انہوں نے بات کی کہ اس وقت گورنمنٹ اگر مذاکرات کے آپشن کو آپٹ کرتی ہے تو وہ اس کی وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرے گی بہت ساری باتیں منوا سکے گی تو اب بڑی ایک کہتے ہیں نا وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ ہم مذاکرات وہاں کریں گے جہاں پر اس کے کوئی فائدہ بھی ہو اب وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات کرنے آ گئے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت سے خود بھی رابطے میں آ گئی ہے تحریک انصاف اور پیشگی مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ گئے جو کہتے تھے جی شرائط کے ساتھ پہلے بانی کو چھوڑیں مذاکرہ وہ کیا کیسز ختم کریں اس طرح کی چیزیں سوچیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں دشمن نہیں ہم آپ سے مذاکرات کریں گے چیک کریں تو سن لیتے ہیں ہم مذاکرات آج سے تو فارمل شروع نہیں ہو رہے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ خالصہ نے کمیٹی بنائی ہے جو بھی پروسیس ہے وہ فالو ہونا چاہیے تاکہ مذاکرات اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائے سارے مسائل پولیٹیکل ہے اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے میرے علم کے مطابق نہیں ابھی تک نہیں کی خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے کسی اپنے لوگوں سے کسی صورت نہیں ہے بشرا بی بی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کا جرم ہی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہے ادروائز ان کا تو شخانہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور شبلی فراز نے کیا فرمایا وہ بھی سنیے اچھا ایسے میں جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا تو مجھ جیسا مفاہمت والا شخص بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور خود کل فواد چودھری صاحب کو میں سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے بڑے اچھے سے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ذرا سن لیتے ہیں مزید کیا کہہ رہے ہیں اچھا ایک چیز ذرا کلیریفائی کر دوں فواد چودھری نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ میں نے ایڈ کیا تھا فواد چودھری نے کہا تھا کہ بڑی مفاہمت پسند شخصیت چلیں کلیئرٹی آ گئی جی آئی ہوپ یو گائز آر کلیئر اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں سینیٹر فیصل بارڈا صاحب کا جو آج کل ہر طرف سکرینز پر چھائے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ فائرنگ کیس میں ایک نام بہت اہم ہے جب سامنے آئے گا تو بانی کے نیچے سے زمین نکل جائے گی عمران خان صاحب کی فائرنگ کا کیس امپورٹنٹ ریلیونٹ کیس اس میں آپ کو عمران خان صاحب جن پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے وہ بھی ملیں گے آپ ایک اور ہے جب وہ عمران خان صاحب کے سامنے آئے گا تو عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی جو ایک اور کردار آئے گا فائرنگ کے اندر جو ان کا جان سے بھی زیادہ عزیز آج کے دن تو مجھے نظر آتا ہے دیجیے ایسا ہی مورا تھا نا خان کا ایک مانسٹر بن جائے ملک کے اندر وہ مانسٹر کس بیسس پہ بنا ہے کیونکہ پرائم منسٹر کی اس کو آشیرواد شامل تھی عمران خان صاحب نے ان کو بھرپور یوز کیا طاقتور آدمی فوج کا اور وزیر اعظم ساتھ مل گئے تو باجوہ صاحب کی تو کوئی سائٹ ہی نہیں رہی چیف انسان ہے نا جب آنکھوں پہ بھروسے کا پردہ پڑتا ہے تو سر پھر بہت سارے کام کرتے ہیں ابھی بیگم صاحبہ جو کام کری بھروسے کے پردے میں ہی کر رہی ہے اچھا جی فیصل بارڈا صاحب کی جو ملٹیپل اپیرنسز ہیں اس میں وہ نون لیگ کے اوپر بھی کافی ہمیں کہتے ہیں نا ان سے نالا نظر آتے ہیں ہاں تو نیوٹرل ہیں یعنی کہ وہ اور پھر ایسے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں قومی حکومت کی بھی بات کی جا رہی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی جو حکومت ہے اگر اس میں تمام پارٹیاں آن بورڈ ہیں تو یہ قومی حکومت نہیں ہے تو کیا ہے چلیں بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ صبح سویرے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے پہلے تو ہمیں بتا دیجئے حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن آپ کے علم میں ہے ظاہر ہے آپ کہیں گے میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں لیکن کیا مذاکرات کے لیے سوچ رہی ہے بیانات سے ہمیں نہیں لگ رہا لیکن اس آپشن کو سوچنا چاہیے تحریک انصاف جو مذاکرات کی بات کر رہی ہے حکومت کو سوچنا چاہیے اس پہ دیکھیں صدف اگر تو جو آپ نے ابھی کلپ سنوائے پی ٹی آئی کے لوگوں کے تو اگر وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہونے چاہیے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے مجرموں کو یا ملزموں کو یا جن پہ کیسز ہیں ان کو رہا کروا سکتے ہیں بھائی اس کا تو ایک طریقہ کار ہے وہ عدالتیں اگر ان کو بیل آؤٹ کرتی ہیں تو آپ رہا کروا سکتے ہیں یا ہو جائیں گے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنا فاصلہ کر لیا عمران خان سے کہ کوئی ان کی شرط شرائط نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یہ اچھی بات ہے مگر یہ
بات کوئی اگر کہے کہ جس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ جن کے پاس پاور ہے ہمارے مذاکرات انہیں سے ہوں گے اور آپ لوگوں سے کیوں ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جن کے ساتھ آج مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں وہ اندر چلے جائیں اور اندر والوں کو باہر لے آئیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہ تو جو مذاکرات کرے گا ان کی بھی سمجھ میں باتیں ہونی چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات نارملی جب ہوتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، یہاں پر آپ کو کیا ایکویشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف بیک فٹ پر نظر آتی ہے، 24 نومبر کا معاملہ ہو، فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو چارج شیٹ فریم ہوئی ہے وہ ہو، یہ سارے معاملات اپنی جگہ، تو گورنمنٹ کیوں کرنا چاہے گی مذاکرات پی ٹی آئی سے؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی حکومت وقت ہو، اگر اس وقت کی اپوزیشن جو ہوتی ہے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہو تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو انگیج کریں، مگر یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی، یا اس کا کھرا جو ہے وہ عمران خان کی طرف جانا ہے، جو کہ جانا ہے۔ اور اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اگر آپ نے کسی کو آئین قانون کے مطابق سزا دینی ہے تو پھر آپ کو مکمل انصاف کرنا پڑے گا، جس کو لوگ مانیں گے، اس کے بغیر لوگ نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں، فیض حمید نے جو منصوبہ سازش کا بنایا، فیض حمید اکیلے کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت جو وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے اس میں شامل تھے اس وقت دیگر اداروں کے سربراہان جو ہیں، مثلاً اس میں عمران خان شامل تھے، اس میں اس وقت چیف جسٹس شامل تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سازش جو تھی جو بنائی جا رہی تھی وہ ان کے بغیر مکمل ہو سکے۔ تو بینیفیشری جو تھے وہ بھی اس کیس میں کٹہرے میں آنے چاہیے، وہ کیوں نہیں آنے چاہیے؟ مگر یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کا اناؤنس کرنا یا مذاکرات کا جھانسا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیض حمید کو بچانے کے لیے ایک منصوبے سے کر رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں نکلتی عمران خان تک نہ پہنچ سکیں۔ اچھا، تو ایسے میں جو ڈیفرنٹ آپشنز بھی دیے جا رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ کی گورنمنٹ سے کیوں ایشوز ہو سکتے ہیں؟ اگر فیصل واڈا صاحب تنقید کر رہے ہیں تو ان کی تنقید پہ آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے جب وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن تو تھی ہی نہ لائق، حکومت نے بھی معاملات کو صحیح سے ہینڈل نہیں کیا؟ ہاں صدف، آپ جو بات کہہ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سادہ اکثریت نہ رکھنے والی جماعت کی حکومت نہیں ہے، یہ بھی قومی حکومت ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 3 جماعتوں میں سے ایک جماعت بھی الگ ہو جائے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کا تعداد جو اکثریتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو حکومت جو ہے یہ قومی حکومت ہی ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے یہ کہنا کہ فلاں جو ہے نالائق ہے اور فلاں جو ہے نالائق نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا 8 فروری کے انتخابات میں، اس میں پھر نتائج ایسے جانے تھے جو آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، لیکن اب آپشنز کیا ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو حکومت کیا گین کر سکتی ہے فردر، یا پی ٹی آئی ان مذاکرات کے نتیجے میں جہاں اس کی پوزیشن بظاہر کمزور ہے وہ کیا حاصل کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ کرکس نکال سکیں اس کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کیا حاصل کر سکتی ہے۔ حکومت یہ حاصل کر سکتی ہے کہ پیسفلی وہ اپنے جو بات ہے جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو کہ ہوتا ہے اپوزیشن کا کام، کہ وہ فیوچر کی یا وقت کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں پہ، وہ کر سکتے ہیں۔ مگر حکومت کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ اگر پرامن طریقے سے کرتے رہیں تو کم از کم وہ جو معیشت کا کوئی تھوڑا بہت نظر آنا شروع ہوا ہے بہتر اہداف، تو وہ کم از کم پورے کر سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو غیر ملکی وفود آتے ہیں پاکستان کے اندر، جب یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں
حملہ کرنے کے لیے اسلام آباد، کم از کم اس سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ حکومت کو فائدہ اور ان ریٹرن آپ لوگ کیا آفر کریں گے؟ کیونکہ ان کے مطالبات تو یہی ہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان کو رہا کیا جائے، ہمارے جو بانی ہیں ان کی رہائی میں معاونت کی جائے. دیکھیں، جو صدف غیر قانونی، جو لوگ بغیر کسی جرم کے ہیں، ان کو چھوٹنا چاہیے اور چھوڑنا چاہیے. مگر جو لوگ کسی کیس میں انوالو ہیں، جو کسی جرم کی پاداش میں گرفتار ہیں، ان کو حکومت وقت نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ یہ ان کا مطالبہ میرا خیال اب ہوگا. اچھا، تو یہ جب ان معاملات میں یا دیگر لوگوں کی رہائی کے معاملات میں جب حکومت کی جانب دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ یہ معاملات تو عدالت میں ہیں، تو حکومت سے اپوزیشن کیا توقع کرتی ہے کہ کیا پروسیکیوشن جب ہو رہی ہوتی ہے یا جب یہ وہاں پر جو وکلا ہیں جو گورنمنٹ کی سائڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ہاتھ ہلکا کرتے ہوئے کیس کا کمزور چالان پیش کرے، کیا چاہتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، جس طرح کہ وہ پہلے ڈیل کرنا چاہتے تھے طاقتور حلقوں سے، اب وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ وہاں اگر ڈیل نہیں ہوتی تو یہاں این آر او مل جائے. میرا نہیں خیال کہ حکومت وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی کو این آر او دے سکے. وہ پہلے بھی حکومتیں جو ہوتی ہے سول حکومتیں، وہ کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. این آر او جہاں سے ملتا ہے یہ سب کے علم میں ہے. مگر جہاں یہ لے گئے ہیں پی ٹی آئی کو، یا جہاں لے گئے ہیں شمنی کو، میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو این آر او دے سکے گا، کیونکہ ان پہ اعتبار نہیں ہے. اور دوسرا، وہ غیر ملکی آقا جو ان کو آج تک بتائے ہوئے ہیں، اگر ان کا ایجنڈا پورا نہیں کریں گے تو نہ وہ رہیں گے اور نہ یہاں مقامی کوئی ان کا ساتھ دے سکے گا. تو ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ غیر ملکی آقا جو ہیں، ان کے جن کا ایجنڈا یہ لے کے آئے تھے، سی پیک بند کرنا، معیشت کو برباد کرنا، ملک کو دنیا میں تنہا کرنا، یہ ساری، اور جس طرح 6,000 کے قریب دہشت گردوں کو انہوں نے چھوڑا، یہ ساری پاکستان کی چیزیں مفاد میں تو نہیں تھی. یہ ان کا ایجنڈا تھا جو آج بھی یہ لے کے پھر رہے ہیں. جو فارن فنڈنگ ان کو کی جاتی ہے، جو فارن لابنگ فرم ہائر کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اب ریاستی اداروں کے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. اگر کسی نے اس سے کمپرومائز کرنا ہے تو پھر ریاست سے دشمنی کرنی ہے کسی نے. تھینک یو سو مچ. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ان کی رائے آپ نے سن لی. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. یہاں پر اب ہم بریک لے رہے ہیں. ہاں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اچھا جی، ہاں تو جی، یہاں پر ایک اچھی خبر کہ پاکستان کے سماجی کارکن ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان پاشا. ان کی سماجی خدمات کے اعتراف میں برطانوی ادارے نے دی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا ہے. یہ ایوارڈ لیڈی ڈیانا کی یاد میں دیا جاتا ہے، جس کی سرپرستی برطانوی شہزادے بھی کرتے ہیں. یو آر ریڈنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ صدف، تو کیا مزید پتہ تقریباً 25 سال پہلے اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا اس ایوارڈ کا، اور یہ ان ینگ لوگوں کو دیا جاتا ہے جو خاص طور پہ انہوں نے کوئی معاشرے میں اپنی خدمات کے ذریعے، کمیونٹی سروس کے ذریعے یا دنیا میں کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہو، لوگوں کی کسی طریقے سے مدد کی ہو، کسی نہ کسی فیلڈ میں اچیومنٹ دی ہو. تو ایسے لوگوں کے اس پازیٹیو چینج کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایوارڈ دیا جاتا ہے. یعنی کہ the good thing is کہ وہاں پر جو کوئی کام کمیونٹی کے لیے کر رہا ہے تو اس کو ٹریس اینڈ ٹریک کیا جاتا ہے، اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور پھر ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. بلکہ جاپان میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمیونٹی سروس دیتے ہیں، یعنی آپ جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، 1 گھنٹے جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو آپ کی جو سوشل سیکیورٹی کریڈٹ ہے یہ اس میں ایڈ ہوتا ہے. ویری نائس. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑا اچھا امپیکٹ معاشرے میں کریٹ کرتی ہیں. تو کیوں نہ ہم پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان پاشا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبید. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور صحیح بتائیے گا، ہم نے صحیح ہائی لائٹ کیا یہی اچیومنٹس ہیں، اور آپ نے کیا خدمات کی، کس اچیومنٹ پر آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایئر ون نیوز کا اور ٹیم کا جنہوں نے مجھے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا اور مجھے پاکستان کی اسکرین پر جو ہے وہ پروموٹ کیا اور مجھے اپریسیشن دی. اٹس ریئلی این آنر فار می، اور بالکل اعزاز کی بات ہے میرے لیے اور پاکستان کے لیے کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا امنگ دا 193 کنٹریز.
اور بالکل اسی طرح سے ان کی ویلیویشن ہوتی ہے اور ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ ایتھینٹسٹی جو ہوتی ہے وہ چیک کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے آپ کو یہ اوارڈ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک فخر کی بات ہمارے پاکستان کے لیے. میرے ساتھ وہ بھی ٹوٹل ہم 4 پاکستانی تھے جنہوں نے یہ اوارڈ لیا اور یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہمارے لیے اور ہمیں اسی طرح سے اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو. عبید مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ آپ اپنے سفر کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کب سے وہاں پر مقیم ہیں, کب وہاں پر گئے اور آپ نے ایسا کیا کام کیا جس کے نتیجے میں آپ ان کی نظروں میں آئے اور انہوں نے اس پہ آپ کو ریوارڈ کیا. جی ایکچولی میں نے 2016 سے یہ کام سٹارٹ کیا اور کیونکہ ہمارے جنوبی پنجاب میں لوکلائزڈ جو ایریا ہیں جس میں چولستان کا جو ایریا ہے وہاں پر اتنا زیادہ سہولیات جو ہے وہ بیسک دیہی علاقوں میں نہیں ہیں. اور کیونکہ ہم ڈاکٹرز ہماری جو ٹیمز ہوتی تھیں ہم جب جاتے تھے کبھی کبھی تو ادھر جا کے ہم دیکھتے تھے یہاں پر صحت کی سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم نے تہیہ کیا کہ ہمیں ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے اور پھر ہم نے اس طرح سے پھر آرگنائزیشن بنائی اور پھر آرگنائزیشن بنانے کے ساتھ ساتھ تھوڑے رفتار کرتے کرتے ہمارے ساتھ لوگ جڑے. ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا. تھوڑا سا مشکل بھی تھا, ظاہر ہے لوگ ڈونیشن دیتے تھے کیونکہ ہم خود سے کر رہے تھے سارا کچھ اور یہ ساری چیزیں ہیں. پھر لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے اسٹارٹ کے اندر. تو اس سلسلے میں آپ کا پاکستان بھی آنا جانا رہتا ہوگا ڈاکٹر عبید؟ جی میں پاکستان سے ہی ہوں, بس میں یہاں پہ پروجیکٹ کے لیے آیا ہوں کیونکہ میں ایک ریسرچر ہوں اور میری ریسرچ چل رہی ہے ڈائبٹیز میلائٹس پر اور پاکستان میں ہی ہوتا ہوں میں اور سارا ہمارا کام پاکستان میں ہی چل رہا ہے. اچھا آئی گیس کہ آپ اقوام متحدہ کے تحت والنٹیئر پروگرام کا حصہ بھی ہیں, تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا اور تھوڑا سا اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کریں. جی الحمدللہ. یہ والنٹیئر پروگرام یا اس طرح کمیونٹی سروس کرنا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو اپنے پاکستان کو یا اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا یہ پروگرام اسی لیے بنایا گیا کہ نوجوان وہاں پر آ کر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر کے اپنی سیاسی اپنی خاص طور پر سماجی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے سکیں. فار ایگزامپل فلپین کے اندر ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, تھائی لینڈ کے اندر ان کا اینٹی بلنگ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. اسی طرح سے وہ پوری دنیا سے ان تمام ٹیلنٹڈ لوگوں کو بلاتے ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں, جن کے اندر سماجی خدمات سر انجام دینے کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, جنہوں نے واقعی اپنے لوکلائزڈ ایریا کے اندر کام کیا ہوتا ہے. پھر ان کی سلیکشن ہوتی ہے, پھر وہ اپنے پاکستان کو یا اپنے کسی بھی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے اس انٹرنیشنل والنٹیئر پروگرام کو جوائن کرتے ہیں. لیٹس کم بیک ٹو دا ڈیانا ایوارڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر پاکستان میں یہ فلاحی کام کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ کام برطانیہ کی حد تک ہوتا تو ان کے لیے وہاں پر نظر رکھنا, ان چیزوں کو آڈٹ کرنا, دیکھنا بہت آسان ہوتا. یہاں پر سبمیشنز کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں پر کیا وہ اپنی ٹیمز بھیجتے ہیں جو اس پہ نظر رکھتے ہیں یا آپ کی سبمیشنز پر وہ اس کے اوپر ہی کارروائی ہوتی ہے؟ ساری پروسیس یہاں پر رہتے ہوئے تھوڑا آسان ہے یا یہ مشکل ہے؟ نہیں, پروسیس پوری دنیا میں سب کے لیے انہوں نے سیم رکھا ہوا ہے. ایکچولی کرائٹیریا ہی اتنا مشکل ہے کہ آپ خود اپلائی ہی نہیں کر سکتے. ایک ایسا شخص جو آپ کا نہ دوست ہو, نہ رشتہ دار ہو, نہ ریلیٹیو ہو, نہ آپ کی آرگنائزیشن کا ہو, کوئی بھی ایسا شخص جو آپ سے صرف انسپائر ہوا ہو وربلی, سوشلی, کسی بھی طرح سے آپ کی کیمپین انٹرنیشنل یا نیشنل دیکھ کر آپ کو جوائن کر کے آپ کے پروگرامز کو جوائن کر کے اگر وہ آپ سے متاثر ہوا ہو تو پھر وہ جو ہے وہ ان کو تمام ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں اس بندے کو یا اس شخص کو یا اس نامینیٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے کوئی مجھے نامینیشن دے رہا ہے. دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ. اسی طرح سے پھر جب وہ نامینیشن, فار ایگزامپل می, اگر میں کسی اور سے انسپائر ہوا ہوں تو میں اس کے لیے نامینیٹ کروں گا, اس کے پاس اس سے کچھ رابطہ نہیں کروں گا, صرف میں ڈائریکٹ جو ڈیانا ایوارڈ سینٹر ہے اس سے رابطہ کروں گا کہ میں اس سے انسپائر ہوا ہوں, اس نے ہمارے لوکلائزڈ ایریا میں کام کیا ہے اور یہ ان کی خدمات ہیں. اس بنیاد کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو یہ ایوارڈ دیا جائے. پھر ڈیانا ایوارڈ والے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, ایویلویشن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور وہ جو ہے گارنٹر مانگتے ہیں, ایک اور وہ
ایک ایسا شخص مانگتے ہیں کہ اس کی گواہی دی جائے کہ یہ بندہ بھی اس کو جانتا ہو، وہ بندہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس کو تمام وہ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں جو اس کو آن لائن ملتے ہیں، یا اگر وہ اس سے جوائن ہوا ہو تو وہ تمام چیزیں دینے کے بعد یہ سارا پروسیس ایویلویشن ہونے کے بعد ان کی موٹیویشن اور ان کے نیکسٹ گول دیکھنے کے بعد ان کو منتخب کیا جاتا ہے. زبردست جی، ہیٹس آف ٹو یو ڈاکٹر عبید، یو ہیو ڈن اے بریلینٹ جاب، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ آئی ایم شیور کہ پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے بلکہ لوگوں کے لیے دنیا بھر میں کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. عبید ہمارے ساتھ تھے، اور بھائی پاکستانی چاہے باہر کوئی خدمات انجام دیں یا پاکستان میں بہت نام بنا رہے ہیں. اور ایسے ہی ہم ایک چھوٹی سی لڑکی کا ذکر کرنا چاہوں گی بھی، جو فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور نہم جماعت کی طالبہ ہے، آروش خان، اور صرف 13 برس ان کی عمر ہے. انہوں نے ناول لکھا ہے. سوچیں، ناول لکھنے کے لیے بڑا آپ کو زبان پہ عبور چاہیے جی. آپ کو خیالات جو ہے اس کو ایک ایسی شکل دینا جس سے آپ کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، آپ منظر کشی کر سکیں، چیزوں کا ایکسپلین کر سکیں، کریکٹر جو ہے ان کو ڈیفائن کر سکیں. انگلش ناول لکھ دیا ہے انہوں نے. کمال ہے جی. تو اس پر ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، اس پر رپورٹ اور شاعری بھی وہ کرتی ہیں. چلے قمر زمان کی رپورٹ پہلے دیکھتے ہیں. گڑیا کے ساتھ کھیلنے اور ماں باپ سے لاڈ اٹھوانے کی عمر میں فیصل آباد کی 13 سالہ آروش خان نے مسٹری پر ناول لکھ ڈالا، اور وہ بھی انگریزی زبان میں. آروش نے تقریری اور زبان و ادب کے مقابلوں میں درجنوں میڈلز اور سرٹیفکیٹس حاصل کر رکھے ہیں. دی ایکوز آف ایربسٹیجین اس کا نام ہے، اور یہ ایک 2 بک سیریز کی پہلی کتاب ہے 4 بیسٹ فرینڈس کے بارے میں، جو کہ 2001 میں ایک بہت کلوز گروپ ہے ٹین ایجرس کا. یہ لوگ ڈفرینٹ کلوز سالو کرتے ہیں، ڈفرینٹ مسٹریز سالو کرتے ہیں، مرڈرز سالو کرتے ہیں، اور ایربسٹیجین کے اگینسٹ یہ لوگ پلان کر کے اسے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آروش خان نے اپنے ناول کا ٹائٹل بھی خود ڈیزائن کیا، جس کا دوسرا حصہ اکتوبر 2025 میں شائع ہوگا، جبکہ رواں ماہ شاعری کی کتاب منظر عام پر آئے گی. وہ اپنی کلاس فیلوز کی معاونت سے ایک آن لائن انگلش ادبی میگزین بھی شائع کر رہی ہے، جبکہ مستقبل میں اسپیس اور اسٹرونومی کی فیلڈ میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے. مجھے اسپیس اور اسٹرونومی کا بھی بہت شوق ہے، اور فیوچر میں بھی میں اسی فیلڈ میں جانے کا پلان رکھتی ہوں. آروش کے والدین کا کہنا ہے وہ اپنی باصلاحیت بیٹی کے ادبی کارنامے سے بے حد خوش اور فخر محسوس کرتے ہیں. آروش ماشاءاللہ بچپن سے ہی بہت کیپیبل رہی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 1.5 سال کی عمر میں اس نے سورہ کوثر یاد کر لی ہوئی تھی. 10 سال کی عمر میں دوبارہ سے اس نے لکھنا شروع کیا، جو کہ یہ اب ہماری اس ناول کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. 10 مہینوں میں اس نے یہ ناول لکھ لیا تھا. یہ آروش کے لیے اور ہمارے لیے بہت ایک پراؤڈ مومنٹ ہے. آروش کے اس ناول نے ہمیں بہت پراؤڈ پیرنٹس جو ہے وہ کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ آگے بھی یہ اس طرح لکھتی رہے، اور ہم اس کو ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. آروش خان نے کم عمری میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی بیٹیاں اپنے ٹیلنٹ اور فن کے ذریعے وطن عزیز کا نام روشن کرنے کے لیے پرعزم ہیں. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. So we had this question in our mind. ہمارے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اتنی ووکیبلری کیسے ہے، کیونکہ لکھنے کے لیے الفاظ کو سمجھنا، مختلف جہتوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو جب یہ رپورٹ ہم نے دیکھی تو اس کے ہم نے ایک لائبریری کا بھی ایک منظر ہمیں نظر آیا جو انہوں نے اپنے گھر میں بنا رکھی ہے، اینڈ دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. بالکل، کتابوں کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. اچھا، کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس، بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں، اور بشرا بی بی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں پیش ہوئی ہیں. ضمانت منسوخی کی FIA درخواست پر سماعت کچھ دیر بعد ہوگی، اور عدالت نے بشرا بی بی کو نوٹس جاری کیا تھا، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں. اور اب ایک وقفے کے بعد آئیں گے. اچھا جی، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کراچی سے جب آپ اندرون ملک سفر کرنے کے لیے نکلیں تو مجھے چاند نواب کی رپورٹ یاد آ جاتی ہے. اپنوں میں عید منانے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سلسلہ یہ ہے، تو ایک بڑا مرکزی جو ہے وہ آپ کو جو ایک اسٹیشن کہیں، جنکشن کہیں، جہاں پر کافی ساری ٹرینیں گزرتی ہیں اور کافی بڑا اسٹیشن اور جنکشن ہے، وہ ہے کوٹری جنکشن. اور وہاں پر اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ تاریخی اسٹیشن پر جو بوگیاں اترنے کے، پٹری سے اترنے کے واقعات جو ہیں وہ کافی فی تواتر سے رونما ہو رہے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حال یہ ہے کہ یہ جو
فش پلیٹس ہیں, بریکر ہیں, اور سگنلز کی تاریں بھی یہاں سے چوری کر لی جاتی ہیں, اور پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ٹرینوں کو ٹریک پہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے, لیکن انتظامیہ کا اس میں کوئی کردار مثبت دکھائی نہیں دے رہا. شہری جو ہیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ہم جی ظاہر ہے آج اس پلیٹ فارم سے اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیکن بھائی اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اس کا کوئی بندوبست کیجیے. اور آج کل تو بہت ساری ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جو بریکر ہیں, سگنلز ہیں, تاریں ہیں, چوری ہو رہی ہیں تو کون ہے, کون اس کے پیچھے ہے, انہیں پکڑا بھی جا سکتا ہے. بہت زبردست طریقے سے مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے. ویسے آپ حالت اظہار اور آپ یہ دیکھیں کہ جنکشنز اور بیسکلی اسٹیشن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسٹیشن ایک چھوٹی جگہ ہوتی ہے, لیکن جنکشن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر 3 سے زیادہ ریلوے لائنز وہاں سے گزر رہی ہوں, یعنی کہ اٹس اے ہیوج سیٹ اپ, اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ اکانومیکل ہے تو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں. بھائی ریلوے سے سفر کرتے ہیں. فریٹ سروس کی بات کریں یا ویسے ریلوے پاکستان کی لائف لائن ہے, اور 50% کے قریب پہلے تو جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی گڈز کی یا اس کے علاوہ لوگ بھی بڑی تعداد میں جاتے تھے, وہ ریلوے ٹریکس کا استعمال کرتے تھے کیونکہ سب سے محفوظ سفر وہ سمجھا جاتا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو محفوظ یا منافع بخش بنایا جائے, اب یہ ہے کہ یہ پریشان کن لوگوں کے لیے ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے. تو یہ بڑا اس پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں جامشوروں سے, دلدار جامری, ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا کہ اب صورتحال تو سامنے آ گئی, رپورٹس بھی سامنے آ گئی, میڈیا بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے, ویسے ایشو یہی ہے یا مزید ایشو گھمبیر ہے؟ ذرا ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا. اصل میں یہ ہے کہ کوٹری جنکشن ریلوے اسٹیشن جو کہ قدیم ریلوے اسٹیشن ہے, یہاں پر دادو لاڑکانہ ریلوے اسٹیشن بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے, میرپور خاص ریلوے اسٹیشن, اور ملک بھر کے لیے کراچی سے جو پنجاب گاڑیاں جاتی ہیں وہ یہاں سے کوٹری سے گزرتی ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن یہاں پر حالت یہ ہے کہ ریلوے انتظامیہ کوئی بھی نگرانی نہیں کر رہی ہے. یہاں پر فش پلیٹیں, نٹ بولٹ اور سگنل کی تاریں, فش پلیٹیں وغیرہ ساری چوری ہو جاتی ہیں یا ملی بھگت سے نکالی جاتی ہیں, لیکن اس کو کوئی بھی انکوائری نہیں بیٹھتی. اور یہاں پر اکثر کر کے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے حدود کے اندر مسافر ٹرین اور مالدار ٹرینوں کی بوگیاں اتر جاتی ہیں. 4 6 8 10 گھنٹے یہاں پر جو ریلوے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ہزاروں مسافر جو ہے وہ پٹریوں کے آس پاس میں نیچے سوئے ہوتے ہیں جیسے کسی ملک کی جنگ لگی ہوتی ہے, اور آئیں اور دائیں ہوتی ہے لوگوں کی, اور یہ اپنے پیاروں سے جو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کو پانی کا بندوبست نہیں ہوتا, ان کو کوئی سفری سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور عجیب ایک سما ہوتا ہے. یہ المیہ جو ہے کافی عرصے سے جاری ہے. ایک سال میں تقریباً 25 سے زائد پٹلی اترنے کے واقعات جو درپیش آئے ہیں. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ہو سکتا ہے انسپیکشن کا کوئی طریقہ کار ہوگا, ٹیم ہوتی ہے, عملہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نگرانی کریں, وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے, ان کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی اگر وہ اپنی اس حوالے سے غفلت برت رہے ہیں تو؟ اور واقعتاً یہ چیز ہے کہ غفلت ہی برتی جا رہی ہے. تنخواہ بھی اسی بات کی مل رہی ہے. ہاں, اس تنخواہ بھی اسی بات کی مل رہی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ریلوے کے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں. اگر کوئی ریلوے انتظامیہ سے اگر کوئی چلیں دلدار, آئی تھنک کہ ہماری آواز بردر آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, تو چلیں جی. یہ آپ دیکھیں پٹریوں کا یہ حال ہے. ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ ماڈرنائز ہونا چاہیے, اور کہاں پر بلٹ ٹرینز اور کہاں پر فاسٹ ٹرینز, اور دنیا بھر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. دلدار, میرا سوال یہ ہے آپ سے, اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں, کہ بھائی یہاں پر ٹیم ہوتی ہے, عملہ ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مینولی جا کے ان کی نگرانی کرنا, انسپیکشن کرنا, کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے, کہیں سے کوئی فش پلیٹ یا پھر بریکر یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا غائب نہیں ہے. اتنی غفلت کیوں ہے؟ یہ ٹیمیں اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ یہ ہے کہ یہاں پر ریلوے تھانہ بھی نہیں سن پا رہے. ظاہر ہے وہ ہمارا تھوڑا سا آواز بھی کا ایشو بھی ہو رہا ہے جو ہم انہیں نہیں سن پا رہے تھے. تھینک یو سو مچ, دلدار جابری ہمارے ساتھ تھے. اور یہ ویسے حالت جو ہے, حالت دیکھیں آپ اس ٹریک کی حالت دیکھیں, کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا کہ بہت ہی کوئی ڈیولپڈ ایریا ہے یا یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہے نا. جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اس وقت کی صورتحال بہتر تھی. سے بھی یہ ایسے ہی صورتحال میں ہوگا, تو اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. مینٹیننس کی بہت ضرورت ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثر و بیشتر پروجیکٹ شروع تو کر دیے جاتے ہیں, ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی. اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹاف متعین ہوتا ہے, عملہ ہوتا ہے, ان کو تنخواہ بھی اسی بات کی دی جاتی ہے, لیکن ہم حالات یہی دیکھتے ہیں. اچھا, میں اب تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, ہماری چیمپئنز ٹرافی نہیں ہو کے دے رہی, لیکن یہ ہے کہ ہوگی نا, فیصلہ نہیں ہو رہا. وہ تو آسٹریلیا چلے گئے نا جے شاہ, اس سارے فیصلے کو چھوڑ کے.
اور اس نے بڑے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے. شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے, اور شکوک و شبہات جب ایڈلٹ بھی ہو جائیں گے تب تک مجھے لگتا ہے مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا, قطر کے بعد اب ہے سعودی عرب کی باری. ہم کہتے بھائی, میں صدف کو آج بتا رہا تھا, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ فیفا ورلڈ کپ ابھی ہونا ہے 2034 میں, تو یہ ابھی سے کیوں تیاری ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ وین آئی یوزڈ ٹو بی اے نیوز اینکر 2011-12 میں بھی یہی ڈسکشنز ہو رہے تھے کہ 2022 میں جا کے قطر میں ہوگا ورلڈ کپ, اور اس کی تیاریاں اس وقت سے شروع کر دی گئی تھی. پورے 10 سال تیاری ہوگی, پورا شہر بنایا جائے گا, فٹ بال سٹی بنایا جائے گا, اسٹیڈیمز نئے سرے سے تعمیر ہوگی, اوپننگ سیریمنی, کلوزنگ سیریمنی میں کون کون آئے گا, ایک ہیوج ایونٹ ہوتا ہے. اربوں ڈالرز اس پہ لگیں گے بھائی, اربوں ڈالرز لگیں گے. اور سعودیہ کا بڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے فٹ بال میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ 2030 اور 2034 کے ایونٹس کے لیے میزبان ملکوں کا اعلان کر دیا ہے, اور ہوا یہ ہے کہ 2030 میں اسپین, پرتگال اور مراکش مشترکہ طور پر ایونٹ ہوسٹ کریں گے. 2030 اور 34 مبروک, بالکل. اچھا, مجھے اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ سیاہ تلخ کافی پی کے مجھے مبروم زیادہ یاد آ رہی ہے, جو کہ کھجور کی ایک قسم ہوتی ہے. مبروک مجھے کم سنائی دے رہا ہے. طبیعت آج باقی بالکل ٹھیک. اب میں کیا کروں, کہاں سے کہاں آپ جو ہے سچویشن مبروک مبارک ہو بھائی سعودیہ عرب کو. اور ظاہر ہے ان کے یہ بڑی اس پہ انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے, اور کافی انٹرسٹ بھی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. اور ظاہر ہے بہت سارے پاکستانی اسکل لیبرز وہاں پر موجود ہیں, ان کو وہاں پہ اسکلڈ یا ان اسکلڈ دونوں کی ضرورت ہوگی. جی, دونوں کے لیے کہتے ہیں نا اچھے مواقع وہاں پر ہیں, کیونکہ جب پورے شہر سجتے ہیں تو اس کے لیے وہاں پہ مین پاور بھی چاہیے ہوتی ہے, ہیومن ریسورسز بھی چاہیے ہوتی ہے, تو بہت ساری جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں. عربی سیکھنا شروع کر دیں, تاکہ ہو سکتا ہے انہیں ہوسٹ کی بھی ضرورت ہو. تھوڑی بہت میں نے کوشش کی تھی, دوبارہ کرتے ہیں ٹرائی. 10 سال ہیں, ایسے لینگویج سیکھنی چاہیے. 6 سال ہیں, اگر زندگی رہی تو کیا پتہ موقع مل جائے, یو نیور نو. اچھا جی, کرکٹ کی اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا حوالہ بھی دیا. ہمارے جو حارث رؤف ہیں انہیں پلیئر آف دا منتھ اسپیڈ سٹار, ہمارے اسپیڈ سٹار حارث رؤف کو آسٹریلیا کے خلاف شاندار پرفارمنس کا انعام مل گیا. ماہانہ بنیادوں پر یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے آئی سی سی کی جانب سے, اور پھر پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا ہے, اور انہوں نے سب سے زیادہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں وکٹیں حاصل کی تھیں. اور ایوارڈ کے لیے بھارت کے بھی کچھ کھلاڑی نامزد تھے. آپ کے پاس نام ہوں گے صدف اس کے, دیکھیں ذرا. ہاں جی, اچھا جی, جسپریت بمراہ تھے, اور جنوبی افریقہ کے جی مارکو ینسن بھی نامزد تھے. اور ووٹنگ اور پرفارمنس میں حارث رؤف ان دونوں پر بازی لے گئے. کمال ہے بھائی, زبردست, کانگریچولیشن. دکھائیں جی وکٹیں. اچھا جی, کراچی سے خبر ہے, اور میں بھی اس راستے سے گزر رہی تھی راشد منہاس روڈ پر, تو میں نے یہ منظر دیکھا. وہاں پر جی ڈمپر نے مسافر بس کو ٹکر مار دی, اور ٹکر ایسے ہوئی کہ یہ جو فلائی اوور ہے اس سے اتر رہی تھی, اور باقاعدہ طور پر بریک فیل ہوا. اس کے بعد جو ریڈ بس تھی اس سے جا کے یہ ٹکرا گئی. لیکن اور آپ یہ دیکھیں, یہ ریڈ بس جو ہے یہ پیپلز ریڈ بس ہے, اور غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ ہائیلی اپڈیٹڈ اور یہ اپ گریڈڈ بس ہے, کہ اس لیے جو لوگ اس میں تھے اس میں نقصان نہیں ہوا. اور یہ بڑی مہنگی, اور مطلب یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں یہ بسیں پاکستان میں لائی گئی ہیں, اور یہ حال ہے ہمارے. آئی ایم شیور کہ اب گورنمنٹ اس پہ نوٹس لے گی. افضل خان ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا افضل. دیکھیے, تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اب تک جو متاثرہ ڈمپر اور پیپلز بس ہے وہ سڑک پر موجود ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. ٹریفک پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے, اور ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ڈمپر کا بریک فیل ہونے کے باعث ہی حادثہ پیش آیا تھا. حادثے کے باعث پیپلز ریڈ بس کے پچھلے حصے کو نقصان پہنچا. بس میں موجود تمام جو مسافر تھے وہ تو محفوظ رہے, اور ڈمپر کا جو اگلا حصہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. حادثے میں جو ڈمپر کا کلینر تھا وہ معمولی زخمی ہوا ہے. اس کے بعد پولیس نے ڈمپر اور جو ڈرائیور ہے, ڈمپر کا جو ڈرائیور اور کلینر ہے اس کو حراست میں لے لیا ہے. ویسے ایک چیز یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بلڈ کوالٹی ان بسز کی کافی اچھی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ نارملی ہم ڈمپرز وغیرہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ انسکیترڈ ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی ویزیبل نقصان نہیں ہوتا, اور آگے گاڑی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپر کو زیادہ نقصان پہنچا, حالانکہ غلطی ڈمپر والے کی تھی. جی بالکل, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ایک اور وجہ بھی ہے, چونکہ یہ پیپلز بس جو تھی وہ آگے تھی اور یہ آپ مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہی تھی, اس وجہ سے
जब गाड़ी ने पीछे से इसको हिट किया है तो उस इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ शायद ये उससे नहीं टकराया है। ताहम बिल्कुल जैसे कि देखा भी जा सकता है कि डंपर जो है उसका अगला हिस्सा इससे काफ़ी मुतासिर हुआ है। तो यकीनी तौर पर पीपल्स जो बसेस हैं वो भी नहीं जी, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये जो इसी तरीके से ये किसी गाड़ी पे चढ़ दौड़ते और नागहानी किसी हादसे का बायस बनते या जो हमारे यहाँ जो पुरानी बसेस चलती हैं कराची में, डंपर के ना सिर्फ ये कि ड्राइवर्स को बल्कि मालिकान को भी अरेस्ट करना चाहिए कि जो इस तरह अभी तक ये यहाँ से जो है क्लियरेंस नहीं हुई है। ये अच्छा, आपने भी आते हुए देखा? आते हुए मैंने देखा। क्या कह सकते हैं। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एहतियात कर रहे होंगे और मौसम के ख़तरात से जो कि खुश्क सर्दी के सम्राट हैं उनसे आप अपने आप को महफूज रख रहे होंगे। वैसे फल मौसमी काफ़ी सारे अभी नहीं आए हैं, अभी तक मौसमी मैंने इस तरह से घूमते हुए देखे, वरना आ जाते हैं ना। और बड़ी कहते हैं ना मौसमी कीनू ये सब जो है आ जाते हैं मार्केट। फ्रूटर सबसे पहले फ्रूटर आते हैं, वो इक्का दुक्का मैंने देखे, इक्का दुक्का देखे, इतने ज़्यादा वो खिरले हुए मैंने नहीं देखे। या हमारी जुबान में कहा जाता है खिरले मतलब फैले हुए नहीं। भाई इसकी क्या वजह है, मे भी इस बारे में हम आगे जाके बात भी करें कि क्या इशू है। अच्छा, दूसरे ये कि बहुत सारे इशू अशफाक आप सर्दी से रिलेटेड बात कर रहे थे, लोग ऐसे मौसम में ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कराची वाले थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी मौसम ठंडा है कभी गर्म है, तो ड्राई फ्रूट खाएं ना खाएं, कितनी तादाद में खाएं। और ड्राई फ्रूट्स की अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है बड़ा, आप ये देखें ना कि वो भी एक बड़ा मसला है कि अच्छा एक चीज़ मैंने देखी कि महंगाई की शरह कम तरीन रही, कल पता नहीं खबर चल रही थी, तो वो बड़ा मसला है। तो इस हवाले से अच्छा देख रहे हैं कुछ खबर है जिसके बारे में बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खबर है, इसमें हम आपको बता दें 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स बुलंदतरीन सतह 1,12,000 की सतह उबूर कर गया है और 100 इंडेक्स 1,12,210 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ज़ाहिर है इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे इजाफा ही हो सकता है अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लेकिन आज की हद तक आपको इस वक्त जो हम बता रहे हैं कि इंडेक्स इस वक्त जी 1,12,000 की सतह उबूर कर गया है। वेरी नाइस जी, ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर करेक्शन भी होगी, आगे पीछे हम रोज़ बताते हैं कि आपको हो जाएगा। और मैं और सदफ तो उस वक्त बात करते थे कि जब ये 50,000 के पॉइंट्स की सतह नहीं था तो हम उस वक्त कहते थे कि ये नफसियाती हद उबूर कर गया है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन साथ साथ आवाम को भी ले जाए क्योंकि तारीख रकम हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तारीख है, रकम कहीं और जमा हो रही है। आवाम का जो परचेजिंग पावर है वो ऊपर ले जाए ना, तब हमें फर्क पता चले ना, लाइफस्टाइल ऊपर ले जाए तो फर्क पड़ेगा। डोंट यू फील द डिफरेंस? बिल्कुल, क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं स्टॉक मार्केट जबरदस्त कर रही है, मईशत की बात हो रही है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा जी, हम आपको लिए चलते हैं, वजीर ख़जाना इस वक्त मुखातिब हैं और ज़ाहिर मईशत से मुतालिक उमूर डिस्कस कर रहे हैं, तो कराची में मौजूद हैं वो, आइए आपको और बात भी कर रहे थे और चले भी गए। चलें जी, क्या करें, मैंने सारा भाई लाइव में ऐसे ही होता है जब आप लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसे ही होता है, आप अनाउंस करते हैं, मीनवाइल जो शख्सियत होते हैं कितनी अच्छी अनाउंसमेंट थी ना कि वो आए थे, वो मौजूद थे और वो चले गए। कोई ब्रेकिंग आपको नहीं मिल सकती थी जितनी कोई ब्रेकिंग। हम उनके ख्यालात जो थे वो आपसे लाजमी तौर पर शेयर करेंगे, लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से कि वो ऊपर जा रही है, बस आवाम को भी इसी तरीके से उनका लाइफस्टाइल एलिवेट करे ताकि ये ना हो कि तारीख रकम होती रहे और हमारे पास रकम ना रहे। तो बिल्कुल, और ये बड़े इश्यूज हैं जिन पे हम बात करते रहते हैं। अच्छा, हमारा जो एक बड़ा मसला है वो हल नहीं हो रहा, वो हल, लेकिन ठीक है हम डट गए और हमने जो स्टांस लिया है वो बहुत जबरदस्त है। मैं बात कर रही हूँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। हमारा स्टांस था क्या वैसे? हमारा ये था जी कि अगर हम नहीं खेलेंगे, अगर भारत आके नहीं खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा तो अगले 3 साल भारत के मुल्क में जाकर हम नहीं खेलेंगे, भारत जाकर हम भी नहीं खेलेंगे, हमें भी फिर न्यूट्रल वेन्यू इनवाइट दिया जाए, जो भारत का इवेंट होगा उसमें फिर पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। लेकिन अब चक्कर क्या है, अब तो T20 वर्ल्ड कप 2026 पर भी भारत और उसका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और पाकिस्तान को डराने के लिए कानूनी चाराजोई की धमकियां भी दी जा रही हैं। मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों। आप सुनना शुरू करें तो वो तो आपको खबरें कंफर्म बता देते हैं, वो ये कह देते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो पीछे हट गया और भारत में ही आकर अब पाकिस्तान मैचेस खेलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऑफिशियल वर्जन कुछ भी नहीं आया है। लेकिन ये जो आप कानूनी चाराजोई की बात कर रहे हैं तो ये बात तो कहते हैं ना उन पे अप्लाई होनी चाहिए जिन्होंने आने से इनकार किया है।
भाई बाकी ट्विस्ट कंट्रीज करना, तो आने को तैयार हैं। ट्विस्ट करना कोई उनसे सीखे। और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, उनसे बात कर लेते हैं। ट्विस्ट को अनट्विस्ट करेंगे। शाहिद साहब बताइएगा, ये क्या घुमन फेरियां चल रही हैं, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हैं? अब ये सुना है कि जय शाह साहब ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई फैसला वगैरह हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक? यहाँ फीफा का डिसाइड हो गया है कौन करेगा मेज़बानी, क्या होगा 10 साल पहले। हमारा इस साल कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। फीफा तो बहुत बड़ी बॉडी है और अब आप देखें कि 32 से 48 टीमें हो गई फुटबॉल वर्ल्ड कप में और सऊदी अरब आ गया सामने। सऊदी अरब अब स्पोर्ट्स दुनिया में बहुत आगे जा रहा है, तो कोशिश करें सऊदी अरब में भी 2-3 ग्राउंड ऐसे बन जाए जो न्यूट्रल वेन्यू पे काम आए और पाकिस्तान इंडिया वहाँ खेल ले। लेकिन वाकई ताज्जुब खेज बात है, बड़ी हैरान कुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल मोहसिन नकवी साहब भी कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स के हमरा दुबई थे, वहाँ क्या बातें हो रही हैं, अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं, तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। देखिए माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है, जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर्स शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब, वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज़ है, फिर कानूनी चाराजोई जो है क्या हम राइट रखते हैं करने का या हम पे अप्लाई होगी? वो ज़रा ये क्लैरिफाई कर दें। देखें ये दो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर रखती हैं, लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर होता है, लेकिन एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, जिसके तहत आप कोई भी मेंबर मुल्क ये कह सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही इसलिए हम नहीं खेल सकते या हम नहीं आ सकते उस मुल्क में जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि भारत कर रहा है। तो कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियाँ होती हैं उसमें। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के हवाले से तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। कानूनी कार्रवाई अगर पाकिस्तान ने कर दी कि जी भारत नहीं आया और हमें हमारे यहाँ से टूर्नामेंट ना ले जाएं आप, तो पाकिस्तान मजबूत फुटिंग में है। लेकिन कुछ चीज़ का पता नहीं चल रहा, जो भी चीज़ें आईसीसी से आती हैं वो कहती है जी अभी डिस्कशन चल रहे हैं, हम आपको अपने चैनल के थ्रू जो हमारा ट्विटर है या हमारा फेसबुक है या हमारा वेबसाइट है वहाँ से हम आपको बता देंगे। तो अजीब से खिचड़ी पकड़ी है। परसों एक प्रोमोशनल इवेंट था, उसका जो प्रोमो आया वो भी, उसमें भी प्रोमो में पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं था। फिर एक प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ, फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। अच्छा। जिसकी वसीम अकरम ने बड़ी सख्त अल्फाज में तरदीद की कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन की तरह मैं भी चाहता हूँ कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। और ये सब आईसीसी जो है वो भी फेक न्यूज़ की लपेट में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी है और फिर इंडियन मीडिया जो कहते हैं ना जलती पे तेल का काम कर रहा है। सो ये मैसेजिंग हो रही है इंडियन मीडिया कर रहा है या ये जो उनकी वो हैबिचुअल है ऐसा करने में पाकिस्तान के हवाले से? देखिए सब तरफ से हो रहा है और इंडियन मीडिया की तरफ से भी हो रहा है। अब MSN जो है ये वो ट्रूली इंडियन मीडिया नहीं है, वहाँ पे भी वसीम अकरम की ये खबर थी कि जी वसीम अकरम ये कह रहे हैं, जबकि वसीम अकरम ने, अगर वो प्रोमोशनल एक्टिविटी की वीडियो आप देखें तो उसमें वसीम अकरम ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो चारों तरफ से ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हो तो जाना चाहिए था, अब तक ऐलान शेड्यूल भी आपने डिसाइड करना है, फिर ब्रॉडकास्टर ने अपनी तैयारियां करनी है। बहुत सारे फैंस जो दुनिया भर से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन्होंने अपनी तैयारियां करनी है और बहुत पहले से तैयारियां अपनी कर लेते हैं। तो काफ़ी मतलब गंभीर सूरत हाल है। इसका क्या हल निकलेगा? अच्छा पॉजिटिव हल निकलना चाहिए। 1 मिलियन ऑफ फैंस जो पाकिस्तानी इंडियन प्लेयरों को देखना चाहते हैं वो तो हार गए हैं, इसलिए कि इंडिया बहुत हठधर्मी दिखा रहा है और वो कह रहा है कि नहीं हम तैयार नहीं है अपनी टीम भेजने के लिए।
اچھا اب ذرا آگے چل لیتے ہیں بھائی. اس میں تو یہ چیزیں تو دکھی کر رہی ہیں. اسپورٹس کی ویسے خبریں سنتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ کل ایک اور میچ ہونے جا رہا ہے, پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ. پہلے ہم ڈسکشن اس پہ کر چکے ہیں. کل آپ کے خیال میں ٹیم کیا ہونی چاہیے, کوئی چینج لانا چاہیے ٹیم میں؟ اب اس ٹیم میں آپ کے پاس جو بینچ پہ بیٹھے ہیں اس میں ایک فاسٹ بولر ہے, ایک سلمان آغا ہے, تو آپ کیا اس میں تبدیلی کریں گے؟ ٹیم اچھا کھیل رہی تھی, تھوڑا سا تیز کھیلنا چاہیے تھا. وہی 11 رن جو کم پڑ گئے آپ کو, آپ نے 7واں 8واں 9واں 10واں اور بہت برا کھیلا, 14واں اور 15واں اور بہت برا کھیلا. اور رضوان کو یہ دیکھنا پڑے گا, وہ کپتان ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, کوئی اور اننگ نہیں کھیلی, 25 30 40 کی کوئی اور ٹائم کے بعد کھیل دیتا تو میرا کام آسان ہو جاتا, لیکن انہیں خود ہینڈل کرنا پڑے گا. لیکن شاہد صاحب اگر ہم پارٹنرشپس دیکھیں نا, تو جن پارٹنرشپس میں جو لوگ تیز رن بنا کے, تیز تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کمپیئر ٹو رضوان, اگر کوئی 100 کے اسٹرائک ریٹ سے رن بنا رہا تھا اور آؤٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی رضوان کا اسٹرائک ریٹ لو بھی تھا. اب جو اپنی کیپیسٹی یا ٹینڈنسی اپنی 50 کمپلیٹ ہونے کے پاس رضوان نے دکھائی, یہ پہلے بھی دکھائی جا سکتی تھی نا. ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کلابنگ کریں, آپ سیف شاٹس بھی کھیل کے رن حاصل کر سکتے ہیں کنونشنل شاٹس کے ذریعے. بالکل ایسا ہی ہے. اور رضوان کے ساتھ جو لوگ آئے, عثمان نے آتے ہی پہلی گیند پہ چوکا مارا, پھر وہ بھی شیل میں چلے گئے. طیب طاہر نے رنا بال بنائے 15-16 رن, ان کو تھوڑا سا تیز کھیلنا چاہیے تھا. ایک اگر دیکھ کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ایک اگر اینکر کر رہا ہے, ایک اینڈ پہ روکا ہوا ہے اس نے, اینڈ وہاں سے وکٹ نہیں گرنے دے رہا, تو دوسرے اینڈ سے مارنا چاہیے تھا. پھر وہ فیصلہ کہ شاہین کو اوپر بھیجا, وہ بھی کلک نہیں کیا, حالانکہ اگر وہ ایک گیمبل لیا تھا وہ پے آف کر جاتا, 2-3 چھکے لگ جاتے تو پاکستان کے لیے آسانی ہو جاتی. لیکن عرفان کے موجودگی میں شاہین کو بھیجنا فیصلہ سمجھنے سے بالاتر تھا. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ایک تیز کھیلے ایک اینکر کرے, تو اس میں پھر رضوان اور بابر کو بھی پھر ساتھ نہیں جانا چاہیے اوپننگ کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہیڈ کوچ عاقب جاوید تو بڑے ووکل رہے ہیں, ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ یہ رن بال مارتے ہیں, ان کا اسٹرائک ریٹ بہت ہی کم ہے, ان کو نہیں کھیلنا چاہیے. پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2 جیسے بیٹسمین ایک ساتھ اوپننگ نہ کریں. اگر سائم سے ہی اوپن کراتے, آلدو کہ تیسری چوتھی گیند پہ سائم کریز پر آ گئے تھے. شاہد صاحب کے پھر فیصلوں میں ہم آہنگی نہیں ہے, ہیڈ کوچ جو ہے کچھ اور خواہش رکھتے ہیں, کیپٹن جو ہے وہ بابر کے ساتھ جی آنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ تو ظاہر ہے ایک چیلنج نہیں ہے معاملہ یہاں پر. عاقب کو اپنی پاور شو کرنی پڑے گی, اور وہ کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے لاہور قلندر میں کوچنگ کی ہے, جس طرح انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں اپنی پاور دکھائی اور پچز کا استعمال کیا, 2 اسپنرز کو کھلا کر پاکستان کو ٹیسٹ سیریز جتوائی, تو انہیں کرنا پڑے گا اگلے دونوں میچوں میں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب فار بینگ ود اس. چلیں جی, اب دیکھیں کل کے میچ میں کیا ہوتا ہے, اور ٹیم ہماری جو ہے اس سے ہم جو ایکسپیکٹیشنز ہماری ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ذرا کچھ ہم ریسرچ کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو ہونا آج کی دنیا میں آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے, اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. سو اس وقت دنیا بڑے موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایتی طریقوں کے بجائے اب جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال جو ہے اس کو پرائرٹائز کیا جا رہا ہے. ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی مدد سے پیٹرنز جو ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس کو جانا جا سکے. سو ماہرین اس حوالے سے ایسے سپر کمپیوٹر کی ضرورت پر زور دے رہے تھے جو بڑے موسمیاتی ڈیٹا کو بآسانی پروسیس کر کے بہترین نتائج دے سکے, جو کہ آج کل چیٹ جی پی ٹی یہی کام آپ کو کر کے دیتا ہے. سو اسی حوالے سے ایک سپر کمپیوٹر جی ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے, وہ بنایا گیا ہے, اور جس ٹیم نے یہ بریک تھرو کیا ہے اس میں ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر زبیر خالد بھی شامل ہیں, جن کا تعلق لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی آف سائنسز سے ہے, اور جنہیں سپر کمپیوٹر کے لیے سب سے بڑے ایوارڈ گولڈن بیل پرائز سے نوازا گیا. چلیں جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قابل فخر پاکستانی کمپیوٹر سائنٹسٹ ڈاکٹر زبیر خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ سپر کمپیوٹنگ ہے کیا؟ ہم اس کے بارے میں اتنے عرصے سے سن رہے ہیں, اور بڑی بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ متس بھی اس سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں کہ جی سپر کمپیوٹر ہوتے ہیں, اتنی بڑی گیگا بائٹس کی ان کی ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, ان کو کول کرنے کے لیے بھی اتنا پانی چاہیے ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیر آر سو مینی تھنگ. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. تھینک یو صدف, اینڈ تھینک یو اشفاق فار یور کائنڈ ورڈس. بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کے لیے. ہاں جی اشفاق, آپ نے پوچھا سپر کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں. ایکچولی سپر کمپیوٹر از جسٹ نیٹورک آف ڈفرنٹ کمپیوٹرز
جو کہ بہت زیادہ کمپیوٹیشنلی انٹینسیو ٹاسک کو بآسانی کر پاتے ہیں. اور ہم اس میں پیرل کمپیوٹنگ بھی ہے, اس میں سپر کمپیوٹنگ بھی ہے, اور آج کل سپر کمپیوٹرز کے اندر جو گرافیکل پروسیسر یونٹس ہوتے ہیں, جو جی پی یوز ہوتے ہیں, وہ بھی ساتھ آتے ہیں تاکہ ہم امیجز کو, ویڈیوز کو اور بہت زیادہ ڈیٹا کو ہم ایک ساتھ پروسیس کر سکیں. سو اب اگر ہم اس کی بات کریں تو آلریڈی جو ریسرچ کرنے والے ہیں, اب آگے آنے والے دنوں میں ویدر کیسا ہوگا یہ تو پیش گوئی کی جا سکتی ہے, لیکن اس ڈیٹا کی مدد سے اور کیا معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں؟ جی, thank you Sadaf for this wonderful question. Maybe I can give you a background as well کہ climate data کی importance کیا ہے. So climate data جو ہے وہ ہمیں climate کو جانچنے کے لیے, climate میں جو آج کل ویریبلٹی بہت زیادہ ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے climate data کی بہت اہمیت ہے. اور climate data کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ climate data جو ہے ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے جو کہ فزکس کی ایکویشن, فنڈامنٹل ایکویشنز ہیں, اس سے ہم جنریٹ کرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اور جو ایکویشنز ہیں جب ہم ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی کمپیوٹیشنلی انٹینسیو ٹاسک ہوتا ہے. اٹ مینس کہ آپ کو بہت زیادہ کمپیوٹ پاور چاہیے ہائی ریزولوشن ڈیٹا جنریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جتنا آپ کے پاس ہائی ریزولوشن ڈیٹا ہوگا اتنی آپ کے پاس بہتر ریزولوشن ہوگی, اسپیس میں بھی اور ٹائم میں بھی, اتنے ہم بہتر فور کاسٹنگ اور تیزی سے کر سکیں گے, بہتر پریڈکٹیو ماڈلنگ بہتر کر سکتے ہیں, یعنی ایکوریٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ سیمولیشنز آر ویری ایکسپینسو ٹو رن, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیٹا ہمارے آ بھی جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹوریج چاہیے. تو ہم نے اس کام میں یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایسا کلائمیٹ ایمولیٹر, کوئی ایسا اسمارٹ ٹول بنا سکتے ہیں جو کہ کلائمیٹ ڈیٹا ہائی ریزولوشن کے اندر آن ڈیمانڈ جنریٹ کرے. ٹھیک ہے. سو دیٹ واز دا ہول آئیڈیا, دیٹ ہاؤ کین وی ایکسپلوئٹ, ہاؤ کین وی یوز دا پاور آف سپر کمپیوٹرز ٹو بلڈ such an exascale climate emulator that can generate the data on demand. اچھا, ویسے تو اس حوالے سے کافی, کیونکہ سپر کمپیوٹرز کا نام تو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, تو یہ تو دے آلریڈی ایگزسٹ, لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے تو جو ٹاپ 500 لسٹ ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھی سپر کمپیوٹر شامل نہیں ہے اب تک کی اس کے مطابق. تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کو کس طریقے سے ہم اس پہ بہتری لا سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ جی, دس لسٹ آف ٹاپ 500 یا اس میں پاکستانی کمپیوٹرز ابھی نہیں ہیں, لیکن آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن ایٹ دا گورنمنٹ لیول دیٹ وی شوڈ بی بلڈنگ سچ کمپیوٹنگ فیسلٹی ان پاکستان, تاکہ ہم اس طرح کی جو ریسرچ ہے اس کو پروموٹ کر سکیں. اس کے علاوہ بھی آئی تھنک آج کل ہم کلیبریٹیو موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاں, جو ہم نے بھی کام کیا, سو ہم نے اپنے ماڈل کو جو 4 سپر کمپیوٹرز ہیں جو ٹاپ 10 میں 4 ہیں ان کے اوپر رن کیا, انکلوڈنگ دا ٹاپ 1 جو فرنٹیئر ہے وچ از ان اوک رج نیشنل لیب. سو وی کین ریکویسٹ ایلوکیشن آن دوز سپر کمپیوٹرز. اگر ہمارے کام کی سگنیفیکینس ہے تو نارملی اس طرح کی ریکویسٹ سے اور کلیبریٹیو ماڈل سے بھی ہم ان سپر کمپیوٹرز تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, وی شوڈ ہیو آور اون کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر ان پاکستان. اچھا, آپ نے یہ جو ٹیم ہے یہ جوائن کی ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا کیسے آپ اس ٹیم کا حصہ بنے اور جو آپ کو ایوارڈ ملا ہے تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی, تھینک یو صدف. We had a team of around 12 people, so it was a multidisciplinary project in which we had people from climate science, ہمارے پاس اسٹیٹسٹک کے لوگ تھے, AI کے لوگ تھے, اور پھر ہمارے پاس جو سپر کمپیوٹنگ کے لوگ تھے. سو it was a collaboration of multiple disciplines, and that's how it worked. So it all started around 2 years back when I was visiting KAUST in summer of 2022. So I spent around 4-5 weeks there, and then it's all started. Then ہم نے ایک کوشچن پوچھا کہ کیا ہم ایسا ایمولیٹر بنا سکتے ہیں جو کہ ایگزسٹنگ ایمولیٹرز کی نسبت بہتر ہو, اور ہم نے جو بھی بنایا ہے وہ پہلے والوں کی نسبت 3 لاکھ گنا بہتر ریزولوشن دیتا ہے اسپیس میں, ٹائم میں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی ڈاکٹر زبیر خالد فار بینگ ود سی. کافی ریئلائزیشن ہوتی ہے, اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اینڈ وی نیڈ سپر کمپیوٹر جو کہ ایٹ لیسٹ ٹاپ 500 میں ہو, تاکہ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں بھائی. آپ ویدر فور کاسٹ سے لے کے 10 چیزیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت کچھ معلومات فراہم کر سکتا ہے, تو جتنی جلدی اور جتنے کم ٹائم میں یہ ڈیٹا جو ہے جتنا زیادہ ہوگا اور کم ٹائم میں آپ کو معلومات دے گا اتنا بہتر آپ ڈیسیجن پہ پہنچ سکیں. اچھا جی, خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں.
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द ने मुलाकात की है और बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और चीन के कौंसल जनरल भी शरीक थे। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों के दरमियान राब्ते बढ़ाने होंगे। चीनी वफ़द ने पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया है और वफ़द ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। सदर ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं और हमारे अहम उमूर पर मुश्तरका मफादात और ख्यालात हैं। अच्छा जी सदफ, आपको बताया अब हमने क्या करना है? क्या करना है? हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रेक लेनी है, तो वो ब्रेक लेंगे तो हमने यहाँ पर बैठ के क्या करना है? बिल्कुल, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकिंग है यहाँ पर कि तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA की दरख्वास्त निपटा दी है। हुसैन अहमद चौधरी मजीद तफसीलात इससे मुतालिक हमें देंगे, बताइएगा जी। जी हुसैन अहमद चौधरी से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA की दरख्वास्त निपटा दी है। अदालत ने कहा हाई कोर्ट जमानत देती है तो मुल्जिम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। सर्दी की वजह से हमारी आवाज़ पहले नहीं पहुंची थी, अब हुसैन अहमद चौधरी हमें सुन सकते हैं, बताइएगा जी इससे मुतालिक। तोशाखाना 2 केस में FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने की दरखास्त दी थी और वो जमानत मनसूख कराने में नाकाम रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की है। बैरिस्टर सलमान सफ्दर अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि 161 के 23 बयानात मुझे 9 दिसंबर को दिए गए हैं और हम इससे पहले हर पेशी पर जो है वो पेश होते रहे हैं। 5 नवंबर बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। 8 नवंबर को बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुई। सलमान सफ्दर ने कहा कि 12 नवंबर को समाअत नहीं हुई, ताहम 14 नवंबर को बुशरा बीबी को इस्तिस्ना मिला। हम हर पेशी पर जो है वो पेश होते रहे हैं। हाई कोर्ट में भी जो है वो जब जमानत हुई तो उसके बाद भी जो है वो हमें इस सारी चीज़ों का अंदाजा था। जस्टिस मियां गुल ने कहा कि ये हाई कोर्ट के आर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। हाई कोर्ट अगर जमानत देती है तो मुल्ज़म अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है, जिसके बाद अदालत ने हिदायत के साथ FIA की दरखास्त निपटा दी है। जी चले जी, एक और ब्रेकिंग यहाँ पर हम पेश करें, अपने शो में शामिल करते हैं, क्या है वो सदर? अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। तो राजा मोहसिन से जान लेते हैं, बताइए मोहसिन। देखिए, वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस के इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों से मुतालिक जो दलाइल हैं वो जारी हैं और ख्वाजा हारिस की जानिब से इब्तदाई दलाइल में ये कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में अदालती फैसला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और एक हिस्से में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में मुल्जमान की मिलिट्री जो इस वक्त कोर्ट में कस्टडी है। और जस्टिस जमाल अहमद ओफेल की जानिब से अपने रिमार्क्स में कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया। उनकी जानिब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब दिया गया है इस फैसले में। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत जारी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद थे और हमें ब्रेकिंग के मुतालिक तफसील दे रहे थे। तो ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचाने में हमारा भी शुक्रिया और वसीम साहब का भी शुक्रिया। हाँ, ये आपने मेंशन किया ऑनरेबली। हाँ जी, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। अशफाक, देखें पिछले दिनों हम शिकायत कर रहे थे सर्दी नहीं आ रही, सर्दी के लवाजमात आ गए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी नजर आ रहे हैं और मौसम में खुनकी भी। अब फाइनली सर्दी भी कराची में आ गई है। कराची में अगर सर्दी आ जाए तो इसका मतलब है पूरे मुल्क में सर्दी आ गई, क्योंकि सबसे आखिर में यहाँ तक खैबर से लेके कराची तक सबसे आखिर में पहुंचती है। लेकिन एक चीज जो मैं मिस कर रही हूँ वो इस मौसम की जो खास सौगात है कीनू, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। और फ्रूटर्स भी कम है। चाय या कॉफी के साथ कॉम्बिनेशन बना के कीनू खाती हैं? कीनू खाती हूँ और चाय की सिप लेती हूँ, बड़ा ही लजीज लगता है और बहुत ही मजा आता है। व्हाट इज दिस बिहेवियर सदर? यस, ये वो नहीं ऐसा है कैसे पिज्जा पे आपने जी या गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम पाइनएप्पल डाल के खा लिया है, वो नहीं है। इसका इसको कभी ट्राई कीजिएगा, आपको चाय के साथ। चाय के साथ। अल्लाह अकबर।
بہرحال جی ہلکی ہلکی دھوپ بھی اسی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کراچی میں کینو نہیں آئے اس سال تاکہ چائے آپ کے شرک سے محفوظ رہ سکے. موسم نے ایسا نہیں کیا. تو کیا وجہ ہے بھائی؟ ہمارے دوست جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جی اس دفعہ جاپانی پھل بھی صحیح ایک تو آئے نہیں, ڈیوریشن ان کی کم رہی, کم وقت کے لیے آیا, پلس کوالٹی کے حوالے سے تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ اتنی اچھی نہیں تھی. آئی ریئلی لو یہ جیپنیز فروٹ جس کو ہم لوگ بھی کہا جاتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ یہ مٹھاس بھی کم ہے, کوالٹی بھی کم ہے, اور ہم نے تو کینو ایسے دیکھے نہیں, موسمی ابھی دیکھی ہے, I've tried it. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جی وحید احمد صاحب, پیٹرن ان آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹرز اینڈ مرچنٹس ایسوسیشن. تھینک یو سو مچ وحید صاحب. بھائی اس دفعہ کیا چکر ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا؟ ہم تو آپ کی اس کی سربراہی میں ماشاءاللہ کیا کلرفل جیکٹ پہنی ہے, زبردست. تو ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اچھی ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھیں گی, پاکستان میں بھی مال نظر آئے گا, لیکن یہ بڑی متاثر نظر آ رہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ شکریہ جی. اس کی مین وجہ یہ کہ کلائمیٹ چینج, گرمیوں میں شدید گرمی پڑی ہے, اور پھر جو فوگ, پھر اسموک, پھر جو ہے سردیاں دیر کو آئی, یہ پورا ریزن ہے. کینو ڈیلے ہوا ہے 15 دن. جب سردیاں نہیں آئے گی تو اس کے اوپر کلر نہیں آئے گا, اور پھر کلر نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ پھر مٹھاس کینو میں نہیں بڑھتی. یہ 15 دن جو ہے ڈیلے ہو گیا سیزن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. صرف امپیکٹ کینو پہ نہیں آیا, سب فصلوں پہ آیا. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے جیپنیز فوڈ کی اور ہم لوگ کی کہ اس میں بھی مٹھاس نہیں ہے, تو مین ریزن یہی کلائمیٹ چینج جس طریقے سے بدل رہا ہے پاکستان کا تیزی سے. دیکھیں اس ٹائم پہ جا کے کل سے کراچی میں جو ہے سردیاں شروع ہوئی ہیں, اور یہی امپیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بار جو سردی کراچی میں آئے گی سب ریکارڈ توڑ دے گی. تو بات یہ کہ یہ آپ کس بنیاد پہ پریڈکشن کر رہے ہیں؟ تبھی آپ اسی لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نہیں ہیں, آپ کراچی کی سردی کے ڈر سے کہیں اور ہیں. اور آپ نے جیکٹ بھی پہنی سردی کے ڈر سے کراچی کی. بات یہ کہ جس طریقے سے گرمیاں گزری ہیں اسی طریقے سے سردیاں کبھی ریکارڈ ٹوٹنا ہے. یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج بڑی اسپیڈ میں چینج ہو رہا ہے. اور بات یہ کہ جو کینو کی بات میں کروں کہ 2.3 ملین میٹرک ٹن ہے پاکستان کی پروڈکشن, اس میں کمی بھی 35% آئی ہے اس بار, جو 15 لاکھ ٹن کے اوپر ہے. اور اس سال ہم نے جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ بھی جو ہے 2.5 لاکھ ٹن رکھا ہے. اصل میں کینو کی ورائٹی 60 سال سے ہے پاکستان میں, اور یہ میں کہوں گا کہ یہ اب ایکسپورٹ کے قابل نہیں رہی. 5 سال پہلے ہم 5 لاکھ پہ تھے, ابھی 2.5 لاکھ ٹن پہ آ گئے. مگر میں یہ ضرور اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور نیو ورائٹیز کے اوپر کام نہیں ہوا. دنیا میں کوئی بھی ورائٹی سٹرس کی ہوتی ہے اس کو 25 سال کے بعد بدلا جاتا ہے, مگر ہم نے 60 سال سے کینو کو لے کے چل رہے ہیں. تو ابھی ہم نے حکومت سے بھی بات کی, اللہ کا شکر ہے 15 یہ کام 15 سال پہلے ہونا چاہیے, مگر اللہ کا شکر ہے اب ہوا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے 1.5 بلین روپیز سٹرس کے بجٹ کے اوپر رکھا ہے. ریوائول آف کینو انڈسٹری. وہی صاحب ایک چیز ذرا میں اپنی معلومات کے لیے ناظرین بھی جاننا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے یہاں پہ جاپانی فوڈ کا ذکر کیا, جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں, وہ مارکیٹ میں نظر بھی آیا, کوالٹی ٹیسٹ وہ نہیں تھا جو ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے امرود بھی نظر آ رہے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں, لیکن پھیکے ہیں. تو کیا یہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ذائقے بھی متاثر ہو رہا ہے کیا پھلوں کا؟ ہاں جی بالکل, موسم کی. اور بات یہ کہ جو لوگ پہلے تھے آج وہ لوگ ویسے بھی نہیں رہے. تو بات یہ کہ یہ تو خیر ایسا جوگ ہے, مگر بات یہ کہ کلائمیٹ چینج کا ہی مین ریزن ہے امپیکٹ کراپ کے اوپر. اور جو ہے گڈ ایگریکلچر پریکٹسز بھی ہونا چاہیے, کسانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں اب موسم تو ہمارے چینج دنیا میں ہو رہا ہے, اب یہ چیلنج ہے. اب یہ ریسرچ کے ساتھ جتنے بھی ہمارے پروونس ہے ان کو ریسرچ بیس فارمولا دینا چاہیے کسانوں کو کہ اب کیا کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج تو ہو گیا ہے, یہ کلائمیٹ چینج آج تو نہیں ہوا, یہ 2013 سے شروع ہو گیا تھا. سیلاب کے آپ نے دیکھا تھا, سیلاب آنا شروع ہو گئے تھے. تو آپ تیزی سے 4-5 سالوں میں بہت تیزی سے امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں گڈ ایگریکلچر پریکٹس, ماڈرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والے دور پہ پاکستان کے اندر فوڈ سیکورٹی کے بھی ایشو بڑھ سکتے ہیں. سر یہ پہلے ہی میں نے تو پہلے ہی بات کر رہے ہیں, ہم یہاں سنتا کوئی نہیں ہے, لیکن ہم نے پہلے ہی سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کا نام فوڈ انسیکیورٹی رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ہر چیز ہی تو جہاں آٹا اور باقی چیزیں امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں, گندم امپورٹ ہونا شروع ہو جائے تو باقی رہ کے آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ایکسپورٹس پہ بھی آپ نے کہا کہ کافی یہ متاثر ہوئی ہیں,
اسی کے پیش نظر تو اس وقت دنیا میں ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں کون کون, اور ویسے ہمارا نمبر ہے کیا؟ دیکھیں اگر سٹرس میں بات کریں گے تو ہم تو 9-10 میں کے اندر جاتے ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ 5 سال پہلے 5 لاکھ ٹن ہوتی تھی, اب 2.5 پہ ابھی گھٹ کے 2.5 لاکھ ٹن ہو گئی ہے. اچھا, تو اب ہم کافی نیچے آ گئے ہیں. دنیا کے جو بڑے ایکسپورٹر ہیں موروکو, چائنا ہے, آسٹریلیا ہے, آپ کا ٹرکی ہے. آپ تو دیکھیں ہم لوگ نا اصل میں ایڈاک بیسس پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, ہم لوگ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. ایگریکلچر نیڈ ایٹ لیسٹ 10 ایئرس پلاننگ تو ہو, شارٹ ٹرم, میڈیم, لانگ ٹرم, جس کے اندر ہم اپنے جو ہے نا چیزوں کو سالو کریں. ہم صبح اٹھتے ہیں اور پھر مسائل کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں آج کے. تو جب تک ہم نے لانگ ٹرم کو نہیں کرنا, فوڈ سیکورٹی کے ایشو بڑھتے رہیں گے. جو آپ نے امپورٹ کی بات کی ہے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, دیکھیں اگر FAO کی ورلڈ رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے 2015 سے لے کے 2050 تک, کچھ ملک میں جو کلائمیٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ پلس میں, کسی کے اندر کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا, مگر جہاں پہ پاکستان ہے وہاں پہ -50 ہے. کیونکہ 2 ڈگری اگر بڑھتی ہے آپ کا ٹیمپریچر کے اندر, تو آپ کا 50% ایگریکلچر ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. تو ہم نے کیا انتظام کیا ہے, ہم نے کیا ہے, ہم ٹریڈیشنلی ویسے ہی چل رہے ہیں 75 سال سے. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی, ہمیں واٹر مینجمنٹ چاہیے جو ہم پانی سیلاب. بالکل وحید صاحب آپ صحیح ہائی لائٹ کوئی چیز بھی اوور نائٹ نہیں. آئی ڈونٹ نو ویک اپ کا کال آئے گا, ہم ان چیزوں میں لگے رہیں گے, مگر فوڈ سیکیورٹی کی کسی کو نہیں ہے. ہم لگتا ہے آگے آنے والا وقت یہ آئے گا. دنیا بھر میں بیج جو ہیں وہ اسٹور کیے جا رہے ہیں, دنیا بھر میں نت نئی, وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر میوٹیشنز کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکے, کس طریقے سے کم رقبے پر زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے, اور یہاں پر اتنی سوچ نہیں ہے. تو یہ بھی ہے گورنمنٹ کا کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے, تو ہمیں تو زیادہ ان چیزوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جی, ہم نے ابھی اپنی حکومت کو یہی بولا ہے کہ جی ہم نے ریسرچ جو ہے نا باہر سے کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے, چائنا سے یا USA سے یا آسٹریلیا سے, کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں کنسلٹنٹ وہ نہیں کہ سٹرس کی انڈسٹری کو بہتر کر دیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ 20 سال اور انتظار کریں, کیونکہ کینو کی انڈسٹری میں ایک اور میں آپ کو بات بولوں, 250 فیکٹری ہیں سرگودا کے اور بلوار کی سراؤنڈنگ کے اندر, اور 4 لاکھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. وہ کہاں جائیں گے لوگ؟ فیکٹریاں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے 2 سال سے اپنی فیکٹری بند کی ہوئی ہے. میں 1 kg بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا کینو میں. سر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اور کتنی فیکٹریاں جو بڑے ایکسپورٹر ہیں سب نے بند کر دی ہے کیونکہ لاسز ہو رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے فریش فروٹ بزنس کے اندر شیلف لائف ہونا چاہیے, جہاں پہ بھی پہنچے اس کی کوالٹی اچھی ہونا چاہیے. اگر وہ خراب پہنچیں گی تو پھر وہ ہمارا جو امپورٹر ہے ہم سے نہیں کرے گا, تو لوگوں کی چاہت ختم ہو گئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کینو کی. اس لیے ہم اس کا ریوائول کر رہے ہیں. ہم نے کنسلٹنٹ سے بھی, آج بھی ہماری 12:30 بجے چائنیز کنسلٹنٹ سے میٹنگ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے 2 ویکس میں کہ ہم نے آسٹریلیا یا چائنا یا USA کنسلٹنٹ پہ جانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دا بیسٹ کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا ہے تو اگلے بالکل یہ پلاننگ ہونی چاہیے. وحید احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ظاہر آپ نے بڑے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اور ہم تو بھائی جب کہتے ہیں نا کہ اپنی ملک کو گرین بنانا ہے, ہم درخت لگائیں, درخت اگائیں, اس میں بھی ہماری پلاننگ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بالکل اسی طریقے سے کہیں بھی رینڈم اوپر سے بیج پھینک دیے, ہو گیا جی بلین, اور ہم نے سمجھ گیا ہم نے اپنا کام کر لیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اگر اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 2034 میں سعودی عرب نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنی ہے, سو بڑا اس میں کریز ہوتا ہے, بڑے بڑے سانگز اور سامنے آتے ہیں. تو پاکستانی گلوکاروں کی جو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا ہے اس پہ پہلے ہی راج ہے. عارف لاہور کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا. یس, اب اسٹار شاہ ہیں جن کا نام عامر شریف ہے, وہ بھی کافی فیمس ہو رہے ہیں. چلیں جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہے گلوکار ریپر اسٹار شاہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسٹار شاہ. یہ ذرا بتائیے گا کب سے یہ گلوکاری کا سلسلہ شروع ہوا, اسکول سے, کالج سے, یونیورسٹی سے, کب سے؟ جی اشفاق, مجھے گانے کا شوق تو اسکول سے ہی تھا. پھر اسکول سے جب کالج اور یونیورسٹی میں آئے تو پھر یونیورسٹی میں بھی یہ جو ہے نا وہ چیز جاری رہی اور اسٹیج ملتا رہا, پرفارم کرتا رہا. تو اب آپ کے سامنے ہے صورتحال ساری کے فیفا تک چلا گیا. ماشاءاللہ. اچھا, تو آپ کو آئیڈیا کیسے ہوا, انفارم کیا گیا تھا آپ کو یا پھر آپ فالو کر رہے تھے, کس طرح پتہ چلا؟
نہیں ایکچولی یہ تھا کہ ہم تو گانا بنانے کے بعد جو ہے وہ اگلے گانے پہ لگ جاتے ہیں کہ اگلا نیا گانا جو ہم نے لکھنا ہے کمپوز کرنا ہے اس کو ریلیز کرنا ہے تو اس میں بیزی تھے لیکن وہ مین وائل جو ہے وہ فینس نے جو ہے وہ مجھے بتانا شروع کر دیا یا ٹیم نے کہ آپ کا گانا تو فیفا میں جو ہے وہ رونالڈو کی اسٹرگل سٹوری کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. اوکے تو بولے نا آپ کہتے کٹ دو سٹی رائلٹی. نہیں میرے لیے یہی آنر کی بات ہے کہ میرا گانا فیفا تک پہنچا. بھائی دیکھیں نا اٹس این آنر. بھائی اگر یہ اس کے کچھ لیرک آپ سنا سکیں ویسے اٹس ارلی مارننگ لیکن یہ کہ اچھا رہے گا. جی کیوں نہیں. وہ جو گانا رونالڈو سر کی اسٹرگل کے ساتھ ریلیٹ کر کے میری شاعری میں آپ کو وہ سناتا ہوں. پلیز میرے تے کنیاں نے ذمہ داریاں یو ہیو نو آئیڈیا کنیاں خواہشاں دل چ ماریاں یو ہیو نو آئیڈیا کنیاں راتاں میں رو کے گزاریاں یو ہیو نو آئیڈیا کنے لوکاں نے کیتی غداریاں یو ہیو نو آئیڈیا یو ہیو نو آئیڈیا You have no idea. You have no idea. You have no idea. کیا بات ہے بھائی. بھائی میں نے وہ بات یہ ہے کہ ہنی سنگھ کے بعد کم ہی ریپرز دیکھے ہیں جو سریلے بھی ہوں. تو پھر یہ تو اچھی بات ہے. تو بھائی یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے سنا آپ ٹیچر بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ سنگر, یہ کیسے ٹرانزیشن ہو گئی؟ کیا پڑھاتے تھے آپ؟ جی صدف میں میتھ پڑھاتا تھا. تو ابھی تقریباً جب سے میں کوک اسٹوڈیو میں آیا ہوں اور اب جو ہے نا چونکہ میں نے پورا ٹائم میوزک کو دینا ہے تو دیٹس وائی فار اے وائل مجھے ٹیچنگ کو جو ہے نا وہ کوئٹ کرنا پڑا تاکہ میں میوزک کے اوپر فوکس کر سکوں. تو میں میتھ پڑھاتا تھا. ہاں جی. اچھا تو ویسے آپ جو سبجیکٹ پڑھاتے تھے اس کا کوئی اثر ہے آپ کی سنگنگ میں؟ یہ بھی ہم ذرا دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا گانا بھی سنائیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو. یہی گانا جو ابھی فیفا تک پہنچا کیونکہ اس میں میری یا آپ کی یا جتنے بھی ہم لوگ ڈیلی لائف میں اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ. کسی نو مطلب کسی نو نہ اندازہ ہوتا نہ پرواہ ہوتی ہے. نو nobody cares. اور لوگ آپ کو جج کرتے ہیں آپ کو آپ کی شکل سے, آپ کی گاڑی سے, آپ کی بائک سے, آپ کے کپڑوں سے. تو لیکن آپ کس چیز میں سے گزر رہے ہیں, کیا فیس کر رہے ہیں, کسی کو اندازہ نہیں ہے. آپ کے پاکستان میں فیوریٹ سنگرز کون ہیں ویسے جن کو آپ آئیڈلائز کرتے ہو, یا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ پاکستان میں تو ہمارے جو ہیں وہ لیجنڈری آرٹسٹ اب تو اس دنیا میں نہیں ہے, جیسے نصرت علی خان صاحب اور میڈم نور جہاں جی. یہ بڑے لوگ ہیں, ان کو میں سنتا ہوں, آج بھی پسند کرتا ہوں. اور ویسے مجھے یہ بتائیے کہ آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں یا ریپنگ ہی کرتے ہیں؟ سریلے تو آپ ہیں. جی اصل میں نا بیسیکلی میں ریپر ہوں, لیکن چونکہ میں لکھتا ہوں اور ریپ بھی کرتا تھا تو مجھے میرے فینز نے اور مختلف لوگوں نے بتایا جو مجھ سے زیادہ سینئر تھے, انہوں نے بتایا کہ اسٹار شاہ تم ریپر تو ہو لیکن تم گا کر ریپ کرتے ہو, یو آر سنگر ٹو. میں نے بھی ابھی یہی کہا تھا. پھر اس کے بعد تو پھر اسٹار شاہ ہمیں اور ناظرین کو آپ پھر ذرا کچھ سنائیں آپ کے اس کے علاوہ کون سے جو فیوریٹ ہیں اس میں سے. جی میں آپ کو اپنا سناتا ہوں جو 2 AM گانا کوک اسٹوڈیو میں تھا, وہ تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں آپ کے لیے. وہ بڑا اچھا ہے. تو کھا ہر پاسے دلاں وچ چور رکھ دے نے بلیاں تے جھوٹے ہاسے, ہائے تو کھا ہر پاسے دلاں وچ چور رکھ دے نے بلیاں تے جھوٹے ہاسے. لوکی نفرت دی کوئی ایکسپائری ہونی چاہیے, سچیاں محبتاں دی کوئی ڈائری ہونی چاہیے. مجسمے بنا کے کھڑے کرو لیلا مجنوں دے پورے شہر چ, بھئی سچے عاشقاں دی یاد وچ شاعری ہونی چاہیے. کیا بات ہے بھائی. آئی لو دیٹ سانگ. آپ کا اور اس کے اندر ذیشان کا جو کولیبریشن تھا بڑا اچھا تھا, اور یہ بڑا ون آف آور فیوریٹس. بہت اچھا آپ نے گایا تھا اس کے اندر. تو اب واٹس دا فیوچر پلان بردر, کیا ہے آگے آپ کے لیے؟ جی سر اگلے پروجیکٹس پہ کام جاری ہے کیونکہ میرے فینس جو ہے وہ میرے اگلے گانے کا بہت بے صبری سے ویٹ کر رہے ہیں, تو آئی ایم ورکنگ آن مائی نیو سانگس. اوکے
तो कब तक आने की तवक्को है वो नया सॉन्ग, और क्या उसकी थीम क्या है, किस पे गा रहे हैं? अभी ये नहीं बता सकते, बिकॉज आपको पता है कि क्वालिटी म्यूजिक और क्वालिटी वर्क जो है वो प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, ऐसा है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम दिन रात काम कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम। चलें, ज़बरदस्त भाई, हम आपको कहते हैं जी आप पाकिस्तान का ऐसे ही नाम रोशन करें। और स्टार शाह आज हमारे शो के मेहमान, और हमने थोड़ा बहुत उनसे कहा कि भाई सुबह सवेरे गुनगुना के भी दिखा दें, तो उन्होंने हमारी ख्वाहिश भी पूरी की। होपफुली आप सब बड़े महसूस हुए होंगे। थैंक यू सो मच। बात ये है कि आप ये देखिए कि रैपर्स जो है ना, बाज़ रैपर्स ऐसे होते हैं पड़ोसी मुल्क के कि जिनको कहा जाता है कि भाई गा के भी सुना दो थोड़ा, लेकिन ये है कि ही हैज़ दिस क्वालिटी के सुर उनके अच्छे हैं, तो सुरीले हैं। चलिए, बड़ा एक अब वक्त ने इजाज़त हमें नहीं दी कि हम मजीद आगे कंटिन्यू रखें, सो आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।